This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं हमारा ख़ुसूसी प्रोग्राम हिकमत रमज़ान। हिकमत रमज़ान में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं और अब रमज़ान जो है हमसे लगभग जुदा ही हुआ चाहता है। आखिरी अय्याम चल रहे हैं रमज़ान के। तो आज जो हमने मौज़ू मुंतखब किया है वो है कि रमज़ान से हमने क्या सीखा। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मौलाना साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। नाज़रीन, इससे पहले कि हम मौलाना साहब से रहनुमाई लें, जो मेरे साथ रखे हुए प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। तमाम तौर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द अपने सभी प्रोडक्ट कुदरती अज़ा से तैयार करता है। और आप जानते हैं रूह अफ़ज़ा से सभी लोग आप वाकिफ़ हैं। रूह अफ़ज़ा कई दहाइयों से हमारे साथ है। बहुत सारी कंपनियाँ इसका मुतबादिल पेश करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका मुतबादिल पेश न कर सकी। रूह अफ़ज़ा का राज आज भी कायम और दायम है। अब हमदर्द ने जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी तादाद जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी लॉन्च किया है। अब वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में 2 स्क्वैश आप मेरे साथ रखे हुए देख रहे हैं, लेमन और ऑरेंज। आप इससे भी इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और फ्लेवर मशरूबात हैं जैसे कि शरबत खस है, शरबत संदल है, शरबत गुलाब है और उनके साथ रखा हुआ रेड रश है। रेड रश एनर्जी ड्रिंक है, उन्हीं के साथ रखा हुआ नारियल पानी। तो आप इसको भी जो नारियल पानी उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मशरूब और है जाम शीरी जो साइड में रखा हुआ देख रहे हैं आप, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब और हमदर्द ने कुछ और रूह अफ़ज़ा के फ्यूजन जो है वो ट्रैक्टर पैक के अंदर लॉन्च किए, जैसे कि लीची, मैंगो, साथ में लस्सी और मिल्क शेक भी मौजूद है। और उसी के साथ एक फौरी तवानाई के लिए जो है ग्लूकोज़ डी मौजूद है, जो कि 2 फ्लेवर के अंदर मौजूद है, ऑरेंज और लेमन। तो आप ग्लूकोज़ डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब गोल है मेरे साथ रखा हुआ, आप ये देख रहे हैं, या इसके फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ हैं। केसर यानी कि ज़ाफ़रान, आप ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हींग रखा हुआ है, हींग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी के साथ रखा हुआ आप देख रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल किचन की एक अहम ज़रूरत है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और जो है आइटम है किचन के लिए, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, सिया मिर्च मौजूद है और अजवाइन भी है यहाँ पर। इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिवई मौजूद है, तो सिवई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिवई का इस्तेमाल रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में किया जाता है, ख़ासतौर से ईद के दिन। तो अगर सिवई नहीं है तो ईद भी अधूरी सी लगती है। साथ में मौजूद है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शहद। शहद की फ़ायदे से आप लोग वाकिफ़ है। शहद खाना सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहद का इस्तेमाल जिसने 3 मरतबा एक महीने में किया वो मुहलिक अमराज से महफूज रहेगा। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। जैसे कि मैंने कहा था कि रमज़ान से हमने क्या सीखा। रमज़ान से अब जो है हमसे जुदा ही हो जाएगा कुछ दिन के बाद रमज़ान, और हमारी ज़िंदगी वहीं पर आ जाएगी जिस तरह से थी कि ये समझ लीजिए चाँद रात वाले दिन के बाद से मगरिब की, जहाँ हमने इफ्तार किया मगरिब के अंदर ही नमाजी जो है कम होने शुरू हो जाते हैं। मस्जिदें फिर एक बार नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरे मुँह में इस तरह से अल्फाज निकाल रहा हूँ कि वीरान सी फिर वही जो आज इस वक्त रौनक है, तो उस वक्त में वो फिर उन पर इसी तरह की चंद नमाजी होंगे। तो हम रमज़ान से क्या सीखा, क्या मकसद था इसका रमज़ान का, क्या वो हम हासिल कर पाए या नहीं कर पाए, जानते हैं मौलाना साहब से। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, इस माह मुबारक के जो अहम तरीन वजीफ़े हैं, उन अहम तरीन वजीफ़ों में से एक तो रोज़ा और दूसरे शब बेदारी, क़ियामुल लैल वग़ैरह है, तरावीह की नमाज है। ये 2 वजीफ़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फ़रमाए हैं। इन दोनों वजीफ़ों में अगर हम गौर करें तो इससे जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम ज़िंदगी दिया है और जो हमारे इस बदनी ज़िंदगी को, जिस्मानी ज़िंदगी को जिस चीज़ के मश्क़ कराया है, जैसे एक सिपाहियाना ज़िंदगी होती है जी, एक फ़ौजी की ज़िंदगी होती है कि उसके कुछ रूल और उसके सिस्टम होते हैं, कुछ रूल और रेगुलेशन। रेगुलेशन होते हैं, उसके कुछ सिस्टम होते हैं कि भाई सुबह आपको इतने बजे सहरी ख़त्म करना है, इन चीज़ों के करीब नहीं जाना है, शाम को इतने बजे आपको इफ़्तार करना है, इतने बजे आपको फिर तरावीह की नमाज़ क़ायम करनी है। और ये जो तमाम सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है,
یہ اس لیے کہ تاکہ انسان اپنی روحانی طاقت حاصل کرے اور روحانی غذا حاصل کرے اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو پابند بنائے، اس کے زندگی میں لاوبالی پن نہ ہو، اس کے اندر وقت کا اہتمام ہو، وقت کی پابندی ہو، وقت کو اپنے ٹائم کو بچانے کا، اس کو سیو کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے رب العزت نے ہم کو اس میں دیا ہوا ہے کہ آپ کو کیسے اپنے وقت کو محفوظ کرنا ہے، صحیح سالم کرنا ہے، اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنے اوقات کو اللہ کی بندگی میں خرچ کرنا ہے۔ حالانکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، الوقت اثمن من الذهب والفضة، کہ وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا اور چاندی اگر آج نہیں تو کل کو خریدا جا سکتا ہے، بھاؤ بڑھ جائے گا تب بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ وقت نکل گیا نا تو پھر اس وقت کے نکلنے کے بعد میں پھر وقت نہیں ملے گا۔ تو روزے سے اور تراویح کی نمازوں سے اور اس طرح صبح اور شام کو اللہ رب العزت نے جو مقید کر رکھا ہے، ایک دائرے میں کر رکھا ہے، اس سے اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو رول اور ریگولیشن کا پابند بنایا ہے، تاکہ ہماری جو زندگی ہے ایک دین اسلام کے دائرے میں، ایک قانون کے دائرے میں، اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہماری زندگی گزرے۔ ابھی جیسا آپ نے اس کی بات قانون کی بات کی ہے، ایک نظم اور ضبط کہ ہماری زندگی کے اندر قائم ہو جائے، اس طرح سے رمضان کا ایک ہمیں پورا، اور ہم نے پریکٹس بھی کی ہے۔ ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد، جیسے میں نے اپنے تمہیدی اس میں بات کی، گفتگو کی، میں نے جملہ استعمال کیا، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں وہاں سے، ہمارے وہی روٹین اسی پر ہم لوٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ یا تو ہم رمضان کا فائدہ حاصل نہ کر سکے، یا پھر ہماری ٹریننگ میں کمی رہ گئی، کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یا پھر سب سے پہلے شیطان ایسا لگتا ہے کہ سیدھا یہ ہم پر ہی حملہ کیا وہاں سے کھلنے کے بعد؟ دیکھیے اس کے کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہم نے جو کپڑا پہن رکھا ہے تو ظاہر سی بات اس کپڑے کی میعاد ہے، اور آج یہ صاف ہے، کل تک اور صاف رہے، کم صاف رہے گا، پھر آگے اور گدلا ہو جائے گا، میلا ہو جائے گا، اور پہنیں گے تو اور گدلا ہو جائے گا۔ تو جب زیادہ گندا ہو جائے گا تو نکالنا پڑے گا، اس کو دھلنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، پریس کرنی پڑے گی اس پر۔ یہی حال ہے ہمارے اور آپ کی طبیعت کا۔ اب رمضان شریف چل رہا ہے، الحمدللہ لوگوں کی روحانیت پاک ہے، صاف ستھری ہے۔ رمضان شریف کا جو ماحول ہے وہ ہمیں مل رہا ہے، اور ہر چاروں طرف سے اللہ رب العزت نے ایک ماحول فراہم کر رکھا ہے۔ آپ بھی روزے دار، ہم بھی روزے دار، وہ بھی روزے دار، وہ بھی نماز پڑھنے جا رہا ہے، ہم بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، وہ بھی تراویح پڑھ رہا ہے، ہم بھی تراویح پڑھ رہے ہیں، اور تلاوت وہ بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول کے اندر کوئی کام کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ماحول سے نکل جاتے ہیں تو ماحول سے نکلنے کے بعد میں پھر وہ چیزیں تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت بار بار جو یہ تبدیل کر رہا ہے، چیزیں لا رہا ہے، رمضان شریف کو ہر سال لا رہا ہے، ہر سال لا رہا ہے، ہر سال لا رہا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت ہمارا کپڑا جو گندا ہو رہا ہے نا، اس کپڑے کو صاف کر رہا ہے۔ ہماری طبیعت جو گندی ہو رہی ہے، میلی ہو رہی ہے، ہمارے دل اور دماغ پر جو مطلب غبار پڑ رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت صاف کرنے کے لیے بار بار لے کر کے آ رہا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں اس رمضان میں حاصل ہوئی ہیں، اور کچھ کمی رہ گئی تو اگلے رمضان میں اس کی پوری ہو جائے گی، کچھ کمی جو رہ گئی ہے اگلے رمضان میں پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت بار بار جو موقع فراہم کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ آپ کی اصلاح ہو۔ لیکن اس بات کی امید نہ رکھیں آپ کہ جناب اس سال ہم زندہ ہیں، رمضان مل گیا ہے تو اگلا رمضان مل جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ہم اس رمضان میں ہیں اور اگلے رمضان میں ہم موجود ہوں۔ تو کم سے کم جو موقع ہمیں ملا ہوا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اور اپنی فکر کر لیں، اور اپنے دامن کو داغوں سے صاف کر لیں۔ جو موجودہ وقت ہے، جو آپ کے پاس وقت ہے، اس کا ہی استعمال کر لیں، کیونکہ موت کا تو یقینی طور پر کسی کو نہیں معلوم موت جو ہے کب آ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر جو ہے ہمیں حلال چیزوں سے روکا تھا، تو جب رمضان چلا گیا تو حلال چیزیں وہ ہمارے لیے جائز ہو گئی دن میں بھی کھانا۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ ہمارا رویہ ہے یا جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ پھر ہم حلال اور حرام کی بھی تمیز بھول جاتے ہیں۔ ہمارے صاحب ایک دوسری دفعہ آتے ہیں اس کے، اور آگے بڑھتے ہیں آگے، کہ کچھ لوگ رمضان بھی نکل گیا لیکن بدبختی ہے کہ وہ لوگ اس کا استعمال بھی نہ کر سکے اور وہ اس سے افادیت حاصل نہ کر سکے۔ 4 لوگوں کا شاید ذکر ملتا ہے اس کے بارے میں۔ جی ہاں، جن لوگوں پر بد دعائیں کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اچھا، خاص طور سے کہ رمضان کے اندر
وہ خاص طور سے وہ آدمی جو رمضان شریف کا مہینہ پائے جی جی اور اللہ کی بندگی کرا کر کے اس کی مغفرت نہ ہو پائے، جی اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی شرابی ہے اور رمضان شریف میں بھی شراب پی رہا ہے، ایسے آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی کا کیا تصور ہے، ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی گئی ہے۔ تو رمضان شریف سے جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ روٹین تو حاصل کیا ہی کیا ہے ہم نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیز بھی حاصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو شہر الصبر کہا ہے، صبر کا مہینہ، وثوابہ الجنہ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ چونکہ روزہ رکھتا ہے آدمی، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اس کے، اور اخلاق میں کچھ گراوٹ آ جاتی ہے، پیاس لگتی ہے تو پیاس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کے مزاج میں شدت آ جاتی ہے کبھی کبھی، اور چونکہ رمضان کے اندر ایک ازدحام ہوتا ہے، اجتماعیت ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، تو اس اجتماعیت میں بھیڑ بھاڑ میں اور ملاقات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خالی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں چل رہی ہیں یا وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، باتوں کے ذریعہ، ان کے سلوک کے ذریعہ، ان کے اخلاق کے ذریعہ، ان کے عادات کے ذریعہ، یا کسی بھی چیز کے ذریعہ۔ تو کم سے کم اس مہینے کو جو فرمایا گیا کہ صبر کا مہینہ ہے، تو آنے والے جو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، اس پر صبر کیا جائے۔ اچھی بات تو یہ ہے جی کہ دوسروں کی اذیت پر صبر کیا جائے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ اچھا، اس کے اندر پھر میں ادھر بھی آؤں گا کس طرح سے بھائی چارہ قوت اور اس طرح کے پیغام ملتا ہے اس رمضان کے لیے۔ جی ایک اور جو اس وقت موجود دور میں سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، اور ہم نے بہت زیادہ پروگرام بھی کیا، ہمارے پاس کالس بھی بہت زیادہ آتی ہیں اس طرح سے، والدین پریشان ہیں اولاد سے آج کے دور کے اندر، جی اور اس مہینے کے اندر بھی اگر کسی کے والدین ناراض ہیں یا ان کے بیچ ایک وہ صبر کر کے بیٹھ گئے، سمجھوتا کر لیا کہ بچہ بڑا ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں سننے، ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس نے رمضان ضائع نہ کر دیا؟ نے رمضان میں ضائع کیا اس نے، اور نبی علیہ السلام کی بد دعا کا تو مستحق ہی ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو گیا، تو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل امین نے بد دعا کی اور آپ نے اس کے لیے آمین کہا ہے۔ دیکھیے، ماں باپ کا جو مقام ہے اور درجہ ہے وہ بڑا اہم ترین ہے۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ رب ذوالجلال کے بعد جو آپ کے ظاہری سہارے ہیں وہ ماں باپ ہی ہیں۔ ظاہری سہارے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے بعد بھی اس کائنات میں، اس دنیا میں جو ظاہری سہارے ہیں وہ ماں باپ ہی ہیں آپ کے۔ قرآن شریف کی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی تو صرف میری ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حق کے مان بعد فوراً بعد اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا ہے، جس سے ماں باپ کے عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور ماں باپ خود کتنے اولاد کے لیے مصیبتیں سہتے ہیں، پریشانیاں سہتے ہیں، یہ ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے اور ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اچھی طریقے سے، جب شادی نہیں ہوئی تھی اور والد صاحب سمجھاتے تھے کوئی بات تو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، اور کہتے تھے کہ بیٹے یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب تم خود صاحب اولاد ہو جاؤ گے۔ یعنی باپ اگر کوئی بات بچے سے کہتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار خواہ ڈانٹ رہے ہیں، خواہ بول رہے ہیں، بلا وجہ کے پریشان کر رہے ہیں، لیکن اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ خود صاحب اولاد ہوں گے کہ باپ اپنے بچے کے لیے کتنا درد مند دل رکھتا ہے۔ جی اس کی اصلاح، چاہے دنیا کی اصلاح ہو، چاہے آخرت کی اصلاح ہو، دنیا کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، وہ کتنی فکر کرتا ہے۔ اور ماں باپ خواہ نہیں ڈانٹتے ہیں، خواہ آپ کے لیے پریشان نہیں ہوتے ہیں، خواہ اپنی زندگی آپ کے لیے پیچھے اجیرن نہیں کرتے۔ باپ کو دیکھیں، صبح نکلا ہے اپنے بچوں کے 2 روٹی کے لیے کہ ایک لقمہ حلال مل جائے ان کو، شام کو تھکا ماندہ گھر واپس آتا ہے بیچارہ۔ کبھی مئی جون کی گرمیاں ہیں، کبھی جنوری فروری اور دسمبر کی کڑاکے کی سردیاں ہیں، اور ان بچوں کی 2 روٹی کو
کے لیے، ایک لقمہ پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنی ذلتوں کو برداشت کرتا ہے، اپنے ضمیر کو فروخت کرتا ہے، اپنے ضمیر کو بیچتا ہے، اور نہ جانے کتنے ضمیر کو سودے کرتا ہے، اور سودے کر کے لاتا ہے، پھر اپنے بچوں کو خوراک بہم پہنچاتا ہے۔ تو یہ باپ کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور پھر وہ باپ جب کما کے لاتا ہے اپنی بیوی کو دیتا ہے، بیوی چولہا جلاتی ہے اور پھر پکاتی ہے، پھر جا کر کے وہ نوالے میں تبدیل ہو کر کے بچوں کے حلق تک پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ ماں باپ ایک گاڑی کی دو پہیے ہیں جس نظام زندگی کو چلانے والے ہیں اور بچوں کے نظام زندگی کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تو ماں باپ کی جو عظمت ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جی اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت میں جبھی جاؤ گے جب دروازہ آپ کا کھلے گا تبھی۔ اس لیے اپنے دروازے کو ذرا محفوظ رکھیں، صحیح سالم رکھیں۔ اچھا صاحب، ایک اور جو رمضان کے اندر ہمیں ایک اہم چیز جو ہمیں دیتی ہے، پیغام دیتی ہے رمضان کے اندر، زکوٰۃ کا تعلق تو رمضان سے نہیں، لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں نے اس کو زکوٰۃ سے کر لیا کہ زکوٰۃ جو ہے رمضان دیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ایک اور چیز جو تھی اس طرح زکوٰۃ جو ہے صدقہ اور خیرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ رمضان میں دونوں ہاتھوں سے کھول دیا کرتے اور طرح سے لٹایا کرتے تھے صدقہ اور زکوٰۃ، اور خاص طور سے ہمیں صدقہ فطر کا حکم بھی دیا کہ اس سے بھائی چارہ، جس سے کہ برابر میں جو تمہارے ہیں وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ رمضان کے بعد اگر کوئی آتا تو ہمارے در پر بھی آتا ہے کوئی، ہم دیکھ بھی رہتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں نظر انداز سے ہم کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم سب کچھ دے کر کے بیٹھے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ یہ رمضان کا پیغام اس حوالے سے ہمیں کیا پیغام دیتا ہے رمضان کا مہینہ؟ یہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ مثال کے طور پر ہم لوگ افطار کا انتظام کرتے ہیں، جی، گھروں میں عام طور سے انتظام ہوتا ہے، بہت ساری مسجدیں ہیں، درگاہیں ہیں اور اس طرح کی جگہیں ہیں، وہاں پر بہت اچھا انتظام ہوتا ہے۔ تو آپ جب افطار کا انتظام کرتے ہیں اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنے پڑوسی کے لیے بھی کرتے ہیں۔ جی جی بالکل صحیح بات۔ اور آپ کے یہاں جو پکتا ہے بنتا ہے، آپ بڑے احترام کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، خلوص کے ساتھ میں اپنے پڑوسی کے یہاں پہنچا کے آتے ہیں، تو دیتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو لیتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے ایک ہمدردی اور مروت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک جو پڑوسی کا حق ہے وہ تو ادا ہی ہو رہا ہے، اور دوسرے ہمدردی اور مروت بھائی چارگی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اور وہاں جہاں بڑا انتظام ہوتا ہے، مسجدیں ہیں جہاں بہت سارے لوگ اپنا مال تعاون پیش کرتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، کہ اپنا اچھا انتظام نہیں کر سکتے ہیں، تو بیچارے وہ لوگ وہاں پر ایک اجتماعی نظم وہاں پر بنا ہوا ہے کہ وہاں بہت سارے پھل، بہت ساری چیزیں پہنچاتے ہیں، اور جس سے ان غریبوں کا بھلا ہو جاتا ہے، پریشان حال لوگوں کا، مزدوروں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا تھا کہ بھئی جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا اس کو اس روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کے روزے میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی ثواب میں سے۔ جی جی، صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگوں کے پاس میں تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ بھئی کسی کو افطار کرائیں، تو آپ نے فرمایا تھا بھئی ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ لسی پلا دو، ایک کھجور ہی کھلا دو، آپ کے پاس بھی جتنی وسعت ہو اتنا کرو۔ گویا کہ نبی نے اس ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ اس طرح کے کرنے سے اخوت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، تحادو تحابو، آپس میں لین دین کرو، محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ رہی بات صدقے کی، زکوٰۃ کی، مالی امداد کی، جو اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر، خاص طور سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا نا رمضان میں جو شروع ہوا ہے، یہ رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ آپ نے کہا افطار کی آپ نے بات کی، جی، رمضان میں تو خوب افطاری ضرور جائے گی، لیکن اس کے بعد کبھی سبزی یا کوئی سالن ہم نے بنایا تو وہ اس کے اندر جو ہے کوتاہی ہوگی۔ ہاں، تو چونکہ رمضان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے، جی، رمضان سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، اور رمضان سے ہم نے جو یہ سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ جب ہم افطاری کے اندر اپنے پڑوسی کا حصہ رکھ رہے ہیں، خوشی سے پہنچاتے ہیں، تو غیر رمضان میں بھی کوئی پکوان اگر آپ کے ہاں بنتا ہے، جو بھی آپ اچھی ڈش سمجھتے ہوں، جو بھی بنتا ہے، تو اس میں آپ کے ہاں حصہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم خوشی کے ساتھ میں اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، اپنے بغل والے کو آپ پہنچائیں اور دیتے ہوئے خوشی محسوس کریں۔ تو یہ جو ہم نے رمضان میں سبق حاصل کیا ہے یہ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ ان کے گھروں میں مزاج بنا ہوا ہے اور چیزیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا بھی ہے کہ بھئی اگر آپ کوئی چیز پکا رہے ہیں تو سالن کی ہانڈی میں شوربہ کم سے کم زیادہ کر لیا کریں تاکہ کم سے کم وہ ایک پیالہ آپ کے پڑوسی کو پہنچ جایا کرے. اچھا، یہ قوم جو ہے کہیں نہ کہیں پھر بھی الحمدللہ اس کے اندر ابھی خیر کا جذبہ بہت موجود ہے. جی اور ہم نے بہت الحمدللہ ایسے مواقع پر دیکھا یہ ہمیشہ پیش رہی ہے اس طرح سے. لیکن وہ جو بھی آپ نے بات کہی نا، رمضان تو ایک ہمارا ٹریننگ پیریڈ تھا نا. وہ رمضان کا وہ ماحول، وہ تمام تر چیزیں نہ تو مساجد کے اندر نظر آتی، وہ بھائی چارگی، وہ اگر جیسے کہ رمضان میں کسی سے کوئی غلطی بھی اگر ہوئی تو ایک دفعہ کو ہم درگزر کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد وہ تمام چیز وہ ایک دم ماحول سا ختم سا ہوتا، پھر ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ سیکھا نہیں. جی، میں نے جیسے کہا کہ چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے رمضان میں، تو اس ماحول کا بھی اثر پڑتا ہے کہ آدمی وہ چیزیں کرتا ہے اور کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے. اور دوسرے رمضان کے بعد جیسے ہی رمضان کا پیریڈ ہم سے لمبا ہوتا ہے تو ایام کی بعد کی بنیاد پر پھر اس کے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ بھئی کپڑے آپ گندے ہو رہے ہیں آپ کے، جی اور جب کپڑے گندے ہو رہے ہیں تو آپ کو اب صاف کرنا پڑے گا. اب صفائی کے لیے تو پھر وہ اگلا رمضان آئے گا، اگلا رمضان آئے گا. دوسرے جو شرکش شیاطین قید کر دیے گئے ہیں اب جناب وہ چھوڑ دیے گئے ہیں. شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کو پھر اسے ٹریک پر لایا جائے، اسی گمراہی پہ لایا جائے، اسی بددینی پہ لایا جائے اور بے نمازی اس کو بنا دیا جائے. اور میں نے کہیں پڑھا، مجھے یاد آتا ہے کہ بھئی اگر آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھتے ہیں، تبدیلی دیکھتے ہیں، شاید علامہ ابن القیم کی بات ہے، کس کی ہے، بڑی پتے کی بات کی، کہ اگر آپ رمضان کے بعد کی زندگی میں آپ تبدیلی محسوس کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان اعمال کی توفیق جو اعمال ہم رمضان میں کر رہے تھے غیر رمضان میں مل رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے وہ اعمال جو رمضان میں کیے تھے وہ مقبول ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں. اس کی قبولیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت آپ کو غیر رمضان میں توفیق دے رہا ہے. اگر غیر رمضان میں توفیق نہیں مل رہی ہے تو آپ سمجھیں کہیں نہ کہیں کچھ نقص اور کمی رہ گئی ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ پائے ہیں. تو ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا رمضان سے کیا سیکھا. یقین کیجئے رمضان اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے بارہا کہا بھی ہے کہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. اگر رمضان سے واقعی ہم نے کچھ نہیں سیکھا، ہمیں محسوس ہوتا کہ عید کے بعد جیسے رمضان سے ہم سے کچھ نہیں سیکھا. اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیے، وہی ماحول پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ وہی دیکھنا چاہتا، 12 مہینے وہی ماحول دیکھنا چاہتا جو رمضان کے اندر ہے. ہاں، آپ کو کچھ چیزوں کی چھوٹ ضرور دے دی گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جب جیسے میں نے کہا بھی تھا کہ رمضان کے بعد جیسے ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے، تو اپنا محاسبہ کیجئے کہاں کمی رہ گئی، کیا رہ گئی، اور وہ اسی چیز کو اپنے اوپر طاری کیجئے. اسی کو سوچئے کہ ابھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزوں سے جو روک رکھا تھا وہ چیزیں ہمیں چھوٹ دے دی گئی، لیکن حرام چیزوں سے ہمیں چھوٹ نہیں دی گئی. ہمیں اسی طرح سے عبادات کرنی ہے. اب وہ تراویح نہیں رہی تو 5 ٹائم تو مسجد میں جانا ہی جانا ہے. ایسا نہ ہو کہ مسجدیں خالی ہو جائیں پھر دوبارہ سے. وہاں صاحب پروگرام میں تشریف آوری کے لیے اور رہنمائی کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ. شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین، وقت آپ سے اجازت لینے کا ہوا ہے، لیکن جو اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. ہمدرد اپنے سبھی پروڈکٹ قدرتی اجزاء سے تیار کرتا ہے. روح افزا سے آپ لوگ سبھی واقف ہیں. اب ہمدرد نے ڈائبٹک پیشنٹ کا خیال کرتے ہوئے روح افزا کو شوگر فری فلیور میں بھی لانچ کیا ہے. ساتھ میں 2 اسکویش رکھے ہوئے ہیں، لیمن ہے اور اورنج ہے. کچھ اور مشروبات یہاں رکھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ الگ الگ فلیور میں، شربت خس، شربت سندا، شربت گلاب. ان کے ساتھ ریڈ رش رکھا ہوا ہے، یہ انرجی ڈرنک ہے، اور ساتھ میں ناریل پانی رکھا ہوا ہے. اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایک اور مشروب ہے جامع شیرینی جو سائڈ میں رکھا ہوا ہے، یہ بھی الگ فلیور ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. کچھ ہمدرد نے روح افزا کے فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر بھی لانچ کیے ہیں، جیسے مینگو اور لیچی. اس کے ساتھ لسی اور ملک شیک بھی رکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ میں گلوکوز ڈی ہے، 2 فلیور ہیں موجود، اورنج اور ریگولر. یہ انسٹنٹ انرجی کے لیے ہے، فوری توانائی کے لیے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ اسب گول ہے، اس کے فائدے سے آپ لوگ واقف ہیں. ساتھ میں اب آتے ہیں کچھ کچن کے آئٹم ہیں یہاں پر رکھے ہوئے، جیسے کہ زعفران ہے، زعفران کا استعمال کیجئے. ہینگ رکھا ہوا، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. کچھ مسالے ہیں، اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ اور سیاہ مرچ یہاں موجود ہے. یہ خالص اسپائسز ہیں، ان کا استعمال کیجئے. سیوئی موجود ہے، سیوئی کا استعمال رمضان اور غیر رمضان میں آپ کر سکتے ہیں. رمضان میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے، اور عید کا تو تصور سیوئی کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا. ساتھ میں رکھا ہوا ہے شہد
اور شہد کی فائدے سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، شہد کھانا سنت ہے۔ تو ناظرین ان سبھی چیزوں کا استعمال کیجئے۔ ہمدرد نے آپ کے پورے موسم گرما کے ساتھ ساتھ کچن کا بھی استعمال کر دیا، انہیں استعمال کیجئے، ان کا فائدہ اٹھائیے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.